क्लॉर्क के चेहरे पर शदीद गुस्सा और उलझन के तासुरात दिखाई दे रहे थे। वो अपने साथियों के साथ अभी थोड़ी देर पहले एक नई रहायशगाह में वापस आया था। मॉडर्न कॉलोनी से निकलते हुए उसने ब्लैक डायमंड क्लब के हेडमर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे इसका राब्ता नहीं हुआ था। तो क्लॉर्क ने हेडमर के नायब डामरस से बात की थी, जिसने मॉडर्न कॉलोनी से दूर एक नई कॉलोनी में उसे एक और रहायशगाह का पता बता दिया था। क्लॉर्क अपने साथियों और डॉक्टर मुबशर मलिक को लेकर फौरी तौर पर इस नई रहायशगाह में मुंतकिल हो गया था। इस रहायशगाह में आते ही क्लॉर्क ने डॉक्टर मुबशर मलिक को वहीं छोड़ा और अपने साथियों के साथ वैन में वाइट ग्रेल मशीन रखकर बाकी 3G4 की तलाश में निकल खड़ा हुआ। क्लॉर्क और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत के एक एक हिस्से को सर्च किया था, लेकिन वाइट ग्रेल मशीन में दूसरे किसी G4 के क्रेडियम मास मेकअप का क्वेश्चन नहीं मिला था। वो सब रात पर झांकते रहे थे, जिसकी वजह से उन पर थकावट तारी हो गई थी। जब सुबह तक उन्हें कोई काशन ना मिला तो वो वापस इसी रहायशगाह में आ गए। कैथ, हैडसन और हैरिस तो जाकर कमरों में सो गए थे, लेकिन क्लॉर्क की आंखों में नींद का शाइबा तक नजर नहीं आ रहा था। क्लार्क को इस बात का गुस्सा था कि वो बाकी G4 को क्यों तलाश नहीं कर सका है। उससे शक हो रहा था कि कहीं इमरान ने G4 के बाकी साइंसदानों के क्रेडियम मास मेकअप ना उतार दिए हों। अगर ऐसा हुआ था तो क्लॉर्क वाकई इन साइंसदानों का वाइट ग्रेल मशीन से पता नहीं लगा सकता था। चूंकि क्लॉर्क को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने दूसरे 3 साइंसदानों और उनकी लेबोरेटरी का पता लगाने के लिए डॉक्टर मुबशर मलिक का माइंड स्कैन करने का फैसला कर लिया। और फिर वो एक मशीन लेकर उस कमरे में आ गया जहां डॉक्टर मुबशर मलिक को बेहोश करके रखा गया था। क्लॉर्क ने कई घंटे लगाकर डॉक्टर मुबशर मलिक का माइंड स्कैन किया और उसके माइंड का रिजल्ट लेकर अपने कमरे में आ गया। जब उसने डॉक्टर मुबशर मलिक का स्कैन किया हुआ माइंड स्टडी किया तो ये देखकर वो गुस्से से खोल कर रह गया कि डॉक्टर मुबशर मलिक के माइंड में दूसरे 3 साइंसदानों के बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं था। डॉक्टर मुबशर मलिक को इस बात से लाइल्म रखा गया था कि उसके साथी साइंसदान उससे कितने फासले पर और कहाँ रहते हैं। इसके अलावा वो अपने साथियों के साथ जिस लेबोरेटरी में काम करता था, वो लेबोरेटरी के बारे में भी इसके माइंड में कुछ नहीं था। यूँ लगता था जैसे एक खास मुकाम पर डॉक्टर मुबशर मलिक के माइंड को ट्रांस में लाकर बाकायदा लॉक्ड कर दिया गया था, ताकि किसी स्कैन मशीन से इसका माइंड स्कैन किया जाए तो मखसूस मालूमात से ज़्यादा इसके दिमाग का डेटा हासिल ना किया जा सके। और ये काम सवाए इमरान के और कोई नहीं कर सकता था। क्लॉर्क को इमरान पर बेहद गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर मुबशर मलिक का माइंड ओपन करने की इमरान के पास थी, जिसे क्लार्क हलाक होने के लिए मॉडर्न कॉलोनी की रहायशगाह में छोड़ आया था। जब तक इमरान इसे कोड की ना बता देता, इस वक्त तक डॉक्टर मुबशर मलिक का माइंड मुकम्मल तौर पर स्कैन नहीं किया जा सकता था। यही वजह थी कि थकावट होने के बावजूद क्लॉर्क को नींद नहीं आ रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब बाकी साइंसदानों को कहाँ तलाश करे या इमरान से कोड की कैसे हासिल करे, जिससे वो डॉक्टर मुबशर मलिक का माइंड ओपन करके उससे मालूमात हासिल कर सके। केथ, हैडसन और हैरिस दोपहर तक सोए रहे थे। जब जाग कर क्लॉर्क के रूम में आए तो क्लॉर्क इंतहाई परेशानी के आलम में कमरे में दोनों हाथ पुश्त पर बांधे इधर उधर टहल रहा था। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रहे हो? केत ने उसे कमरे में इधर उधर टहलते देखकर पूछा। हाँ, मैं अभी तक सो नहीं सका हूँ, क्लॉर्क ने जवाब दिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम शदीद थक गए हो और सोने के लिए अपने कमरे में जा रहे हो। जब तुम अपने कमरों में सोने के लिए गए तभी हम भी अपने कमरे में गए थे, हैडसन ने कहा। हाँ, मगर यहाँ आकर मुझे नींद नहीं आई थी, क्लॉर्क ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। तो फिर अब तक तुम क्या करते रहे हो? हैरिस ने पूछा तो क्लॉर्क ने उन्हें सारी तफसील बता दी, जिसे सुनकर वो तीनों भी परेशान हुए बगैर ना रह सके। अब तक तो इमरान और उसका साथी हलाक हो चुके होंगे। इमरान के साथ ही उसके माइंड में मौजूद कोड की भी खत्म हो गई होगी। रात हम तुम्हारे साथ हर तरफ फिरते रहे हैं, लेकिन तुम्हें G4 के किसी दूसरे साइंसदान के मेकअप का क्वेश्चन नहीं मिला था। अब तुम कह रहे हो कि इमरान ने उनका मेकअप उतार दिया होगा, तो फिर हम बाकी साइंसदानों को कैसे तलाश करेंगे? हैरिस ने हैरान होकर कहा। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। डॉक्टर मुबशर मलिक के माइंड को इमरान ने इस अंदाज में लॉक्ड कर रखा है कि मैं कोशिश के बावजूद उससे कुछ हासिल नहीं कर सका हूँ। ना वो अपने साथी साइंसदानों की रिहाइशगाहों के बारे में कुछ जानता है और ना ही उसके माइंड का वो हिस्सा खुल रहा है जिससे ये पता चल सके कि वो किस लेबोरेटरी में काम करते हैं और वो लेबोरेटरी कहाँ है। क्लार्क ने गुस्से से जबड़े बेचते हुए कहा। तुमने कहा था कि अगर हमें वाइट ग्रेल मशीन के जरिए इन साइंसदानों को पता ना चला तो तुम ऐसा तरीकाकार इख्तियार करोगे कि चारों साइंसदान खुद ही अपने बिलों से निकलकर सामने आ जाएंगे, केत ने उसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ, ये चारों साइंसदान हुस्न प्रस्त हैं, लेकिन उनकी हुस्न प्रस्ती सिर्फ मिस्री औरतों के लिए है। ये चारों मिस्री औरतों का रक्स देखना बेहद पसंद करते हैं। इसराइल में भी जब कभी मिस्री डांसर गर्ल्स के शौक मुनक्किद होते थे तो ये सब काम छोड़कर इन शोज को देखने के लिए चले जाते थे। इसीलिए मेरा ख्याल था कि अगर उन्हें तलाश करना है तो फिर हमें यहाँ मिस्री डांस गर्ल्स के शो का इनेकाद करना पड़ेगा। जहाँ भी मिस्री डांस गर्ल्स का शो होगा ये चारों साइंसदान वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, क्लॉर्क ने कहा। तो फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? यहाँ अमूमन मिस्री खवातीन का ताइफा शोज़ के लिए आता रहता है। हम यहाँ किसी से मुआहदा कर लेते हैं और इस शो को देखने के लिए आने वालों पर कड़ी नज़र रखते हैं। हमारे पास सनलाइट विजनर ग्लासेस मौजूद हैं
जिनके ज़रिए हम किसी का भी मेकअप के पीछे छुपा हुआ चेहरा आसानी से देख सकते हैं। G4 के क्रेडियम मास्क मेकअप उतार कर उन्हें जो भी मेकअप किए गए होंगे वो आरजी ही होंगे, जो सनलाइट विजनल ग्लासेस की वजह से हमारी नज़रों से छुप नहीं सकेंगे और हमें इन साइंसदानों का फौरन पता चल जाएगा और हम उन्हें फौरन उठा लेंगे, हैरिसन ने कहा। नहीं, इस काम में बहुत वक्त लग जाएगा। इमरान और टाइगर जिस तरह से हमारे पास पहुंचे थे, इससे ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारी राह पर लग चुकी है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ डॉक्टर मुबशिर मलिक के गायब होने की वजह से हो सकता है कि आप बाकी साइंसदानों को अंडरग्राउंड कर दे। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं वो इन साइंसदानों को ऐसी किसी भी गैर महफूज जगह पर जाने की इजाज़त नहीं देगा जहाँ उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता हो, क्लार्क ने कहा। ओ हाँ, तब तो हमारा मिस्ट्री डांस गर्ल्स वाला आइडिया काम नहीं करेगा, हैरिस ने कहा। मुझे पहले इस बात का इल्म होता कि इमरान ने डॉक्टर मुबशिर मलिक को ट्रांस में लेकर उसका माइंड लॉक्ड कर रखा है तो मैं इमरान को भी उठाकर यहाँ ले आता। इस पर चूंकि ड्यूक्रान फ्लैश का असर है, इसीलिए उसका माइंड स्कैन करने में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आती और मैं उसके माइंड से वो कोड की निकाल लेता जिसकी मदद से डॉक्टर मुबशिर मलिक का माइंड ओपन कर सकता था, क्लार्क ने कहा। अब इमरान को यहाँ लाने का कोई फ़ायदा नहीं। 24 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब तक उसके दिमाग की सारी रगें फट गई होंगी और वो मौत की अंधी खाइयों में गिर चुका होगा, हैरिस ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि इस हालत में हम डॉक्टर मुबशिर मलिक का क्या करेंगे। इमरान ने उसके माइंड पर ज़बरदस्त अंदाज में काम किया है। डॉक्टर मुबशिर मलिक का माइंड लॉक्ड करते वक्त इमरान ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि अगर कोई डॉक्टर मुबशिर मलिक का माइंड ट्रांस में लेने या किसी मशीन से उसका माइंड स्कैन करने की कोशिश करे तो उसका माइंड मुकम्मल तौर पर ब्लैंक हो जाए और वो इस वक्त तक बेहोश हो जाए जब तक कि इमरान खुद एक बार फिर उसके माइंड का ट्रांस में लेकर उसे बेदार ना करे, क्लार्क ने जवाब दिया। ताजुब है, इमरान तो हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा शातिर साबित हुआ है। उसने G4 के माइंड्स भी अपने कंट्रोल में कर रखे हैं, हैरिसन ने कहा। हाँ, वाकई उसकी जहानत की दाद देना पड़ेगी। वो हमेशा दूर की ही सोचता था, हैरिस ने कहा। था, तुम शायद इसीलिए कह रहे हो कि वो हलाक हो चुका है, हैरिसन ने कहा तो हैरिस ने इस बात में सर हिला दिया। अगर इमरान जिंदा होता और यहाँ आ जाता तो क्या तुम उसका माइंड स्कैन करके उससे कोड की हासिल कर सकते थे, केत ने पूछा जो अब तक खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। हाँ, इमरान अगर मेरे काबू में आ जाए तो मैं उसका माइंड हैक कर सकता हूँ। उसने चाहे अपना माइंड भी लॉक कर रखा हो लेकिन अपना माइंड खोलने के लिए उसे वो कोड की अपने शऊर में ही रखनी पड़ेगी ताकि वो इसकी मदद से अपनी लाशऊरी कैफियत उजागर कर सके। अगर उसके माइंड की उसके लाशऊर में चली जाए तो वो भी अपना माइंड ओपन नहीं कर सकता। मुझे उसके माइंड की मिल जाए तो मैं आसानी से उसके लाशऊर में जांग सकता हूँ। फिर उसके माइंड से डॉक्टर मुबशिर मलिक समेत G4 के तमाम साइंसदानों की कोड कीज हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अब शायद ऐसा ही हो क्योंकि इमरान पर मैंने ड्यूक्रान फ्लैश का वार किया था जिससे बच निकलना उसके लिए नामुमकिन है। उसके मुर्दा दिमाग से कोई भी कोड की हासिल करना अब मुमकिन नहीं है, क्लार्क ने अफसोस ज़दा लहजे में कहा। अगर मैं कहूं कि इमरान और उसके शागिर्द टाइगर हलाक नहीं हुए हैं और वो जिंदा हैं तो केत ने कहा तो ना सिर्फ क्लार्क बल्कि हैरिसन और हैरिस भी बुरी तरह से उछल पड़े। क्या ये तुम क्या कह रही हो केत? तुम जानती हो कि मैंने उन पर ड्यूक्रान फ्लैश का वार किया था और वो वहीं बेहोश होकर गिर गए थे। उनके पास 24 घंटों का वक्त था। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर उनकी मखसूस रगों में एंटी ड्यूक्रान इंजेक्शन ना लगाए जाए तो उन्हें किसी भी सूरत में होश नहीं आ सकता था। 24 घंटों के पूरे होते ही उनके दिमाग की तमाम रगें फूल कर फटना शुरू हो जाती, फिर उनका जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, कतई नामुमकिन, क्लार्क ने कहा। एंटी ड्यूक्रान लगाने से तो उनकी जानें बच सकती थी ना, केत ने इसी अंदाज में कहा। हाँ, मगर हम उन्हें वहाँ इस हालत में छोड़ आए थे। अगर वहाँ उसके साथी भी उनकी मदद को पहुँच जाएं तो वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन्हें ड्यूक्रान फ्लैश से बेहोश किया गया है। वो लाख जतन करते मगर इमरान और टाइगर को होश में लाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्लार्क ने सर झटकते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं ऐसे लोगों को बेहद पसंद करती हूँ जो मुझसे मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा दस्तरत रखते हों, खास तौर पर वो इंसान जो मेरे मुकाबले पर आए और ना सिर्फ मेरे हमलों का दिफा कर सके बल्कि मुझे मुकाबले में शिकस्त से दो चार कर दें, केत ने कहा। हाँ, मगर इस बात का इमरान और टाइगर के होश में रहने से क्या ताल्लुक है, हैरिसन ने उलझे हुए लहजे में कहा। क्लार्क और हैरिस गौर से केत की तरफ देख रहे थे जैसे वो केत के चेहरे से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। बहुत ताल्लुक है, तुम तीनों पर इमरान ने हमला किया था लेकिन मेरे मुकाबले पर इमरान का शागिर्द टाइगर था जिससे मेरी इसराइल में भी फाइट हो चुकी थी। इसराइल में भी मैं टाइगर से मात खा गई थी। उसके फाइट करने का अंदाज नया और इंतहाई यूनिक था। मैंने उस वक्त सोच लिया था कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स के फ़न को और ज़्यादा निखारूंगी और उसके मज़ीद गुर सीखूंगी। फिर अगर कभी टाइगर मेरे मुकाबले पर आया तो मैं इसे चंद ही लम्हों में ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दूंगी। फिर मैंने ये सब गुर सीखे थे और ये इत्तेफाक ही था कि यहाँ मेरे मुकाबले पर टाइगर ही आया था।
لیکن اس کے مقابلے میں میری ساری محنت اور میری تکنیک فلاپ ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹائیگر نے میرے ہر وار کا نہ صرف انتہائی ماہرانہ انداز میں دفاع کیا تھا، بلکہ اس نے مجھے بار بار زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر اس نے آخری وار کر کے جس طرح مجھے اٹھا کر تم تینوں پر پھینک دیا تھا۔ میں اسی وقت اس کے فن سے مروب ہو گئی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹائیگر وہ انسان ہے جو میرا آئیڈیل ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اگر میں اسے شکست نہیں دے سکتی تھی تو دنیا کا کوئی بھی مارشل آرٹس کا ماسٹر اسے شکست سے دو چار نہیں کر سکتا ہے۔ کیت نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، تو کیا تم اسے پسند کرنے لگی تھی؟ ہیرس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئیڈیل پسند آنے پر ہی بنایا جاتا ہے، کیت نے جواب دیا۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتی کہ تم ٹائیگر کو پسند کرتی ہو اور تم نے اسے زندہ رکھنے کے لیے اس کی آنکھوں میں اینٹی ڈیوکران کا انجیکشن لگا دیا ہے؟ کلارک نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تم تینوں سے چھپ کر کمرے میں جا کر اس کی آنکھوں کی مخصوص رگوں میں اینٹی ڈیوکرین انجیکشن لگا دیا تھا، کیت نے اسی انداز میں کہا۔ تو نہ صرف کلارک بلکہ ہیڈسن اور ہیرس نے بھی غصے سے جبڑے بیچ لیے۔ تمہاری اس حرکت کا جب چیف کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارا کورٹ مارشل کر دے گا، کیت۔ تم نے ایسے دشمن کی مدد کی ہے جو کئی بار اسرائیل میں آ کر اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا چکا ہے، ہیرس نے وسیلے لہجے میں کہا۔ دشمن کو دوست بھی تو بنایا جا سکتا ہے، جو میرا دوست بن سکتا ہے وہ میری وجہ سے اسرائیل کا بھی دوست بن سکتا ہے، اور ٹائیگر جیسے انسان اگر ہماری ایجنسی کا حصہ بن جائیں تو پھر گرین ایجنسی کا نام پوری دنیا میں اول نمبر پر آ جائے گا۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ چیف کو میری اس حرکت پر کوئی اعتراض ہوگا، کیت نے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ٹائیگر تمہاری زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے اور تم مجھ سے جو کہو گی وہ مان جائے گا؟ کلارک نے گھرا کر کہا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، کیت نے کہا۔ تو پھر تم اس کے دوست بننے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ ہیڈسن نے پوچھا۔ وہ زندہ رہے گا تو ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کرے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہم اسے اپنے قابو میں کر لیں۔ اپنے قابو میں کرنے کے بعد ہم اس کا مائنڈ کنٹرول کر لیں گے تو پھر وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی، کیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہاری خام خیالی ہے، کیت۔ ٹائیگر عمران جیسے انسان کا شاگرد ہے، وہ آسانی سے قابو آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تم نے اسے اینٹی ڈیوکران لگایا ہے، لیکن جب وہ اپنے باس کی لاش دیکھے گا تو اس کی نفرت ہمارے لیے اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ آگ کا طوفان بن کر ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، جسے قابو کرنا شاید ہمارے بس سے بھی باہر ہو جائے، کلارک نے کہا۔ میں نے عمران کی جان بچانے کے لیے وہاں ایک اینٹی ڈیوکران کا انجیکشن اور ایک خالی سرنج رکھ دی تھی۔ اب یہ ٹائیگر کی قسمت ہے کہ 24 گھنٹوں سے قبل اسے ہوش آ جائے۔ اگر اسے بر وقت ہوش آ گیا تو وہ انجیکشن دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ تم نے ان پر ڈیوکران فلیش کا وار کیا تھا، اور اگر وہ ڈیوکران فلیش کے بارے میں جانتا ہوگا تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ عمران کو ڈیوکران فلیش کے اثر سے نکالنے کے لیے اسے عمران کی آنکھوں کی کن رگوں میں انجیکشن لگانا ہے اور کتنے مقدار میں لگانا ہے، کیت نے کہا۔ تو کلارک نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لیے، اس کا چہرہ غصے سے اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو تم نے نہ صرف ٹائیگر بلکہ عمران کی بھی جان بچا لی ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ٹائیگر ڈیوکران کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، کیت؟ ہم نے اسرائیل کے ان دشمنوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی جو اسرائیل کے بدترین دشمن تھے، اور تم یہودی اور اسرائیلی ہونے کے باوجود ان دشمنوں کی مدد کرنے وہاں پہنچ گئی تھی، کلارک نے کہا۔ میں نے تو ٹائیگر کے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے وہاں انجیکشن اور سرنج چھوڑے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ جب ٹائیگر کو معلوم ہوگا کہ وہ اور اس کا باس میری وجہ سے یقینی موت کے منہ سے نکلے ہیں تو وہ میرا احسان مند ہو جائے گا اور آسانی سے میری دوستی قبول کر لے گا، کیت نے کہا۔ تو کلارک کھڑا کر رہ گیا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، کیت۔ تم عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ عورتوں سے دور رہنے والے لوگ ہیں، احسان کا بدلہ وہ احسان سے اتارنا جانتے ہیں، احسان کے بدلے کسی عورت کا ہاتھ نہیں تھامتے۔ تم نے عمران اور ٹائیگر کو زندہ رکھ کر نہ صرف ہمارے ساتھ غداری کی ہے بلکہ گرین ایجنسی اور اسرائیل سے بھی غداری کی مرتکب ہوئی ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری اس حرکت پر میں تمہیں ابھی اور اسی وقت گولیوں سے اڑا دوں، لیکن کلارک نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن کیا؟ کیت نے اس کی جانب جواباً غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گرین ایجنسی کا ایجنٹ ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں اصول کے تحت اپنے کسی ساتھی کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن تمہاری یہ احمقانہ حرکت تمہیں لے ڈوبے گی۔ میں چیف کو ساری حقیقت بتا دوں گا، وہ تمہاری اس غلطی کی سزا دے یا تمہیں چھوڑ دے، اس کا فیصلہ چیف ہی کرے گا، کلارک نے کہا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اگر عمران زندہ ہوتا تو تم اسے قابو کر کے اس کے مائنڈ سے کوڈ کی حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ سب چیف کو بتا کر میرا کورٹ مارشل کراؤ گے؟ یہ تو غلط بات ہے، کیت نے منہ بنا کر کہا۔ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اس کا فیصلہ چیف کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم نے بس عمران اور ٹائیگر کو نئی زندگی دے کر ہم سے غداری کی ہے، اور بس، کلارک نے سر جھٹک کر کہا۔ اگر میں عمران اور ٹائیگر کو پکڑ کر تمہارے حوالے کر دوں تو تم عمران کے مائنڈ سے اپنی مطلوبہ کوڈ کی حاصل کر کے اسے ہلاک کر دینا، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں میرے لیے ٹائیگر کا مائنڈ بھی اسکین کرنا ہوگا اور اسے میرا دوست بنانا ہوگا۔ بولو، کر سکتے ہو ایسا؟ کیت نے کہا۔ ایسا تب ہی ہوگا نا جب وہ دوبارہ ہمارے قابو میں آئیں گے، ہیرس نے منہ بنا کر کہا۔
وہ ہمارے قابو میں آئیں گے، ضرور آئیں گے، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتی ہوں کہ وہ بہت جلد یہاں اس رہائش گاہ میں بھی آئیں گے، کیت نے کہا، اور کلارک، ہیرسن اور ہیرس اس کی بات سن کر ایک بار پھر اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تم ان کے لیے وہاں کوئی سراغ بھی چھوڑ کر آئی ہو تاکہ وہ آسانی سے ہم تک پہنچ جائے؟ ہیرسن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ٹائیگر کے ہاتھ سے اس کی ریڈ کرسٹل رنگ اتار لائی ہوں، دیکھو یہ ہے وہ رنگ، کیت نے کہا، اور اس نے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں موجود سرخ نگینے والی ایک انگوٹھی اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اس رنگ سے کیا ہوگا؟ ہیرس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس رنگ میں ایک مائکرو ٹریکر لگا ہوا ہے، ٹائیگر کو جب معلوم ہوگا کہ اس کی ریڈ کرسٹل رنگ میرے پاس ہے تو وہ اسے ٹریک کرے گا، جس کے نتیجے میں اسے ہماری لوکیشن کا علم ہو جائے گا اور وہ عمران کے ساتھ یہاں ریڈ کرنے ضرور آئے گا۔ میں چاہتی ہوں ہم ان کے آنے پر استقبال کے لیے پہلے سے ہی اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ اس بار ہو سکتا ہے کہ عمران اور ٹائیگر یہاں اکیلے نہ آئیں اور وہ سیکرٹ سروس کی پوری فورس کے ساتھ آئیں۔ سوچو، اگر عمران کے ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے تمام ممبران ہمارے قابو میں آ جائیں تو ہم یہاں اپنا مشن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ کیت نے کہا تو کلارک کا چہرہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ سوچتا رہا تو پھر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو تمہاری یہ غداری اسرائیل کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوگی کیت۔ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ختم کرنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اسرائیل کے مفاد میں بھی ہوگا، جس سے نہ صرف تمہارا بلکہ گرین ایجنسی کا مورال بھی پوری دنیا میں بے حد بلند ہو جائے گا اور پوری دنیا گرین ایجنسی کے اس کارنامے کو سراہے گی کہ ہم نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ختم کر دیا ہے، کلارک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر جلدی کرو، عمران اور اس کے ساتھیوں کا استقبال ہم انتہائی شایان شان طریقے سے کریں گے، کیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس بار کلارک بے اختیار ہنس پڑا۔ ضرور ضرور، میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے استقبال کی ایسی تیاری کروں گا کہ انہیں ہمارا یہ استقبال مرنے کے بعد بھی کبھی نہیں بھولے گا، کلارک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا ٹارگٹ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران ہونے چاہیے، ٹائیگر نہیں۔ اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اسے نہ صرف زندہ رکھو گے بلکہ اس کا مائنڈ کنٹرول کر کے اسے میرا دوست بھی بنا دو گے، ہمیشہ کے لیے، کیت نے کہا۔ اوکے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ٹائیگر کو کچھ نہیں کہوں گا، میں اس کا مائنڈ کنٹرول کر کے اسے ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بنا دوں گا، وہ تمہاری ہر بات مانے گا، تم کہو گی تو وہ ہنسے گا، تم چاہو گی تو وہ روئے گا، تمہارے کہنے پر ہی وہ سوئے اور جاگے گا بھی، کلارک نے کہا۔ تو کیت بے اختیار ہنس پڑی۔ کلارک کی بات سن کر ہیرسن اور ہیرس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹیں آ گئیں۔ وہ چاروں بیٹھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں ڈسکس کرنا شروع ہو گئے تاکہ عمران اور اس کے ساتھی جب اس رہائش گاہ میں ریڈ کرنے کے لیے آئیں تو وہ ان کے پھیلائے ہوئے موت کی جال سے کسی بھی طور پر بچ کر نہ جا سکیں۔ عمران اور اس کے ساتھ اس وقت رانا ہاؤس میں موجود تھے۔ عمران ان سب کو لے کر یہاں پہنچ گیا تھا، ٹائیگر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر اپنی ریڈ کرسٹل رنگ کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ابھی تک رنگ سے لنک نہیں ہوا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا تھا کہ کیت کو شاید اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ریڈ کرسٹل رنگ میں ٹریکر موجود ہے، اس لیے اس نے ٹریکر سسٹم آف کر دیا ہے۔ چونکہ ٹریکر سسٹم آف تھا اس لیے ٹائیگر کا ابھی تک اس رنگ سے لنک نہیں ہو سکا تھا، لیکن ٹائیگر مسلسل اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ عمران نے ممبران کے سامنے چیف سے بات کی تھی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی چیف سے اجازت بھی لے لی تھی کہ جیسے ہی انہیں اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو علم ہوگا وہ ان کی سرکوبی کے لیے نکل جائیں گے۔ چیف نے عمران کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیل کی گرین ایجنسی کے ایجنٹوں سے ڈاکٹر مبشر ملک کو ہر صورت میں زندہ بچا کر لائیں، جس پر عمران نے چیف کو بتایا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ اس وقت تک ڈاکٹر مبشر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک وہ ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اس کی لگائی ہوئی کوڈ کی سے اوپن کر کے اسے اپنی مطلوبہ معلومات نہ حاصل کر لیں۔ عمران نے چیف کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا تھا کہ اس نے ڈاکٹر مبشر ملک کے مائنڈ کو اس انداز میں کنٹرول کر رکھا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص انہیں اپنے ٹرانس میں لانے کی کوشش کرے گا یا پھر ان کے مائنڈ کے کسی مشین سے اسکیننگ کی جائے گی تو ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ مکمل طور پر بلینک ہو جائے گا اور ان پر گہری نیند طاری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مبشر ملک اس وقت تک نہیں جاگیں گے جب تک خود عمران ان کے مائنڈ کو ٹرانس میں لا کر انہیں جاگنے کا حکم نہ دے۔ اس لحاظ سے فی الوقت ڈاکٹر مبشر ملک اسرائیلی ایجنٹوں سے محفوظ تھے۔ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ وہ ان سے اپنی مطلوبہ معلومات حاصل نہ کر لیتے، اور ان کی مطلوبہ معلومات انہیں ڈاکٹر مبشر ملک کا لاشعور اوپن کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی تھی، جو ان کے لیے ناممکن تھا۔ عمران نے ممبران سے کہا تھا کہ کلارک، کیت، ہیرسن اور ہیرس بے حد تیز ایجنٹ ہیں، اس لیے ان پر ریڈ کرنے کے لیے ان سب کو ہی جانا پڑے گا تاکہ وہ دوبارہ فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکیں۔ عمران کی اس بات پر ممبران کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ سب اس کے ساتھ رانا ہاؤس آ گئے تھے۔ اب انہیں صرف اس بات کا انتظار تھا کہ ٹائیگر اپنی ریڈ کرسٹل رنگ کو ٹریک کر کے انہیں اسرائیلی ایجنٹوں کے ٹھکانے کے بارے میں بتائے تو وہ سب وہاں جا کر ریڈ کر سکیں۔ اگر کیت نے رنگ کا ٹریکر سسٹم آف کر دیا ہے تو پھر ٹائیگر اپنی ریڈ کرسٹل رنگ کو ٹریس کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے جب کیت کو معلوم ہو چکا ہے کہ رنگ میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور اس رنگ کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر وہ احمق ہی ہوگی۔ اب اگر دوبارہ ٹریکر سسٹم آن کرے، جولیا نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا۔
عشق انسان کو بعض اوقات سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا، عشق؟ اس میں عشق کی بات کہاں سے آ گئی؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کیت نے ٹائیگر کی انگوٹھی کیوں اتاری ہوگی؟ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ عام انگوٹھی نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی انگوٹھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور جس طرح سے اس نے انگوٹھی کے ٹریکر سسٹم کو آف کیا ہے اس کے بارے میں وہ بخوبی جانتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ٹائیگر کے لیے پسندیدگی کی چمک دیکھی تھی۔ آج نہیں تو کل وہ یا تو خود ٹائیگر کے پاس آئے گی یا پھر وہ انگوٹھی کا ٹریکر سسٹم آن کرے گی تاکہ ٹائیگر اس کے پاس پہنچ سکے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اتنا تو وہ بھی سمجھتی ہوگی کہ وہ اگر ٹائیگر کو پسند کرتی ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ ٹائیگر بھی اسے پسند کرتا ہو، ٹائیگر نے کہا۔ ٹائیگر اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ ٹائیگر کی دیوانی ہو چکی ہے۔ وہ اس سلسلے میں ایک بار ٹائیگر سے ضرور بات کرے گی، اور اگر ٹائیگر نے اس کی دوستی قبول نہ کی تو وہ ٹائیگر کو قابو میں کر کے اس کا برین سکین کرنے کی کوشش کرے گی اور زبردستی اس کے دماغ میں اپنی دوستی ٹھوسنے کی کوشش کرے گی، عمران نے کہا۔ اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ ٹائیگر کو اس وقت بھی تو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا سکتی تھی جب کلارک نے آپ کو اور ٹائیگر کو ڈیوکران فلیش سے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے لیے تو اس وقت ٹائیگر کو لے جانا بے حد آسان تھا۔ وہ آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ کر ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اس کا برین واش کر دیتی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کا سیدھا سادہ سا جواب تو یہ ہے پیارے کہ ابھی اس نے جس طرح ٹائیگر سے اظہار عشق نہیں کیا ہے، اس طرح اس کے ساتھی بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ کیت ہمارے چڑیا گھر کے ٹائیگر کے پنجوں کی اسیر ہو چکی ہے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ پنجوں کی اسیر؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹائیگر میل ہے اور میلز کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی فیمیل اس کی زلفوں کی اسیر ہو چکی ہے۔ ٹائیگر کے پنجے ہی تیز دار اور خونی ہوتے ہیں، اور کیت کو چونکہ ٹائیگر کا ہونہارانہ انداز پسند آیا ہے، اسی لیے اسے ٹائیگر کے پنجوں کی اسیر بننے کا ہی کہا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو وہ سب ہنس پڑے۔ باس اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، ٹائیگر جو سامنے موجود ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا نے عمران کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اس کے سامنے میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پر وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے کام کر رہا تھا۔ کیا کیت نے ٹریکر سسٹم آن کیا ہے؟ اس کی آواز سن کر عمران نے پوچھا۔ نو باس، اس نے ابھی تک ٹریکر سسٹم آن نہیں کیا ہے، لیکن میں نے ریڈ کرسٹل رنگ کے ڈی وی آر کے سگنل پکڑ لیے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ڈی وی آر؟ اب یہ ڈی وی آر کیا ہوتا ہے؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا، اور وہ سب اٹھ کر ٹائیگر کے پاس پہنچ گئے۔ ٹائیگر نے کانوں پر ہیڈ فونز چڑھا رکھے تھے جس کا لنک اس لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ تھا۔ یہ ڈیپ وائس ریکارڈر کا محفظ ہے۔ ریڈ کرسٹل رنگ میں ٹائیگر نے ایک مائکرو ریکارڈر بھی لگایا ہوا ہے جس میں وہ ضرورت پڑنے پر دور اور نزدیک کی آوازیں کیچ کر سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو ان سب نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ کیا ملا ہے تمہیں ڈی وی آر سے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ آپ خود ہی سن لیں، ٹائیگر نے کہا، اور اس نے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر عمران کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے اسے ہیڈ فون لے کر کانوں پر چڑھائے تو اسے ہیڈ فون میں کیت، کلارک، ہیڈسن اور ہیرس کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی۔ وہ چاروں کسی موضوع پر نہایت جوش بھرے انداز میں ڈسکس کر رہے تھے۔ عمران نے کرسی سنبھال کر وہیں بیٹھ کے اور انتہائی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ کیا ہم یہ آوازیں نہیں سن سکتے؟ جولیا نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، اس سسٹم میں اسپیکرز کام نہیں کرتے۔ ڈی وی آر کی ریکارڈنگ سننے کے لیے ہیڈ فونز ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ وہ سب خاموش ہو کر عمران کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے اور غور سے عمران کی جانب دیکھنے لگے۔ عمران کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ اسرائیلی گرین ایجنسی کی باتوں کو انتہائی توجہ اور غور سے سن رہا ہے۔ عمران تقریباً 1 گھنٹے تک ان کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کانوں سے ہیڈ فونز اتار دیے۔ اس کے چہرے پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ جولیا نے اسے کانوں سے ہیڈ فون اتارتے دیکھ کر انتہائی بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ وہ ہماری بارات کے استقبال کا پورا بندوبست کر چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئیں، اور وہ استاد کی شادی پاکیشا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف سے اور استاد کے شاگرد کی شادی گرین ایجنسی کی لیڈی ایجنٹ مس کیت سے فوری کرا سکیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کیا سنا ہے تم نے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ وہی جو میں نے بتایا ہے، ان کی دلہن تیار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکیشا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف کے ہمراہ اپنی باراتیں لے کر وہاں پہنچ جائیں تاکہ وہ ہمارا شایان شان استقبال کر سکیں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ لگتا ہے انہوں نے ہمارے لیے کوئی جال پھیلایا ہے تاکہ وہ ہمیں گھیر سکیں، اور وہ چونکہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ذریعے لیبارٹری اور دوسرے سائنسدانوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اب ہمارے یا پھر عمران صاحب کے ذریعے انہیں پہنچنا چاہتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو عمران اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ تم نے تو اب سچ مچ میرے کان کترنے شروع کر دیے ہیں۔ میں لاکھ کچھ چھپانے کی کوشش کروں لیکن تم ہر بات کا تجزیہ کر کے حقیقت تک پہنچ جاتے ہو، عمران نے کہا۔ تو وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ اور تمہارا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اب ہمارا شکار کرنا چاہتے ہیں، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، شکار کرنے کے لیے انہیں مرغابیاں، تیتر اور بٹیر نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کا شکار کر لیا جائے تاکہ وہ جب اسرائیل واپس جائیں تو انہیں ہنٹر ماسٹر سمجھا جائے، عمران نے کہا۔ تو سب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا اس بات کا پتہ چلا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔
نہیں پتہ چلا تو اب پتہ چل جائے گا۔ اگلے 1-2 گھنٹوں میں مادام کیت ہدھی ریڈ کرسٹل رنگ کا ٹریکر سسٹم آن کر دے گی تاکہ ہم اس کے جھانسے میں آ کر اندھوں کی طرح اس جگہ پہنچ جائیں جہاں وہ موجود ہیں، اور پھر وہ آسانی سے ہمیں شکار کر کے ہضم کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمارے استقبال کا کیسا انتظام کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ سب وہاں چل کر دیکھ لینا، عمران نے کہا۔ کیا وہ ہمارے لیے کوئی سائنسی جال بچھا رہے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ کلارک جیسا مہاشیطان موجود ہے جو سائنس کی دنیا پر انتہائی حد تک دسترس رکھتا ہے، اسی لیے وہ سائنسی جال پھیلا کر ہمیں بے بس کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ میرے مائنڈ سے ڈاکٹر مبشر ملک کی کوڈ کی حاصل کر سکے اور یہ جان سکے کہ باقی سائنسدان کہاں ہے اور وہ لیبارٹری کہاں موجود ہے جہاں 111 پر کام ہو رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ جولیا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنے پہلے والے بیان پر قائم ہوں، عمران نے کہا۔ کون سا بیان؟ جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ چٹ منگنی اور پٹ پیا۔ اب اس مہنگائی کے دور میں کون تیل، مہندی اور مایو جیسی گھسی پٹی رسموں میں وقت ضائع کرتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ 1-2 گھنٹوں میں سارے کام نبٹ جانے چاہیے، پہلے منگنی پھر بیاہ پھر سیدھا سادہ دعوت ولیمہ۔ کیا تنویر؟ عمران نے کہا تو تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، تنویر نے گرا کر کہا۔ تم کبھی ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کر سکتے ہو کیا؟ جولیا نے کہا۔ کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا، عمران نے فوراً کہا۔ تو پھر کرو، جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ کر تو رہا ہوں، اور کیسے کروں؟ شادی کرنے سے بہتر بلا ڈھنگ کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ عمران بلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم باضد ہو تو پھر ہم آج ہی شادی کرتے ہیں۔ بولو کیسے کرو گے شادی؟ ارینج میرج یا پھر کورٹ میرج؟ جولیا نے اچانک اپنا رویہ بدلتے ہوئے کہا۔ اس کا بدلا ہوا لہجہ سن کر نہ صرف عمران بلکہ سیکرٹ سروس کے ممبران بھی چونک پڑے، جبکہ تنویر ہونکوں کی طرح جولیا کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا جیسے جولیا نے خلاف توقع کوئی بات کر دی ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ عمران نے ہکلا کر کہا۔ ہاں، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں نے سوچ لیا ہے تم میرے لیے ہر وقت اتنے سیریس بننے کی کوشش کرتے رہتے ہو تو میں بھی آج سیریس ہو جاتی ہوں۔ آؤ، ہمارے سب ساتھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ابھی کورٹ کا ٹائم بھی ہے۔ 1-2 گھنٹوں میں ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی کوفت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی، جولیا نے سنجیدگی سے کہا تو عمران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اماں بھی کو پتہ چل گیا کہ میں نے کورٹ میرج کیا ہے تو وہ میرا کورٹ مارشل ہی کر دیں گی، اور پھر اماں بھی ہوں گی، ان کی جوتیاں یا پھر ڈیڈی کے ٹف شوز جس سے میرے سر کے بال ہی نہیں جڑیں گے بلکہ کھوپڑی بھی پلپلی ہو جائے گی۔ کیا پھر تمہیں گنجے سر والا شوہر قبول ہوگا؟ عمران نے جولیا کی طرف بوکھلائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ شوہر گنجا ہو یا سفید بالوں والا شوہر، شوہر ہوتا ہے۔ اب چلو، جب تک کہ ٹریکر آن کر کے اپنی لوکیشن ہمیں بتانے کی کوشش کرے گی ہم کورٹ میرج کرائیں گے، ہمارے ساتھ گواہوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگر تنویر کو راضی کر لو کہ یہ تمہارا سربراہ بن کر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ آج اور ابھی کورٹ جانے کے لیے تیار ہوں، عمران نے کہا تو وہ سب تنویر کی جانب دیکھنے لگے جس کا چہرہ عمران کی بات سن کر ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ کیوں، اس پر تنویر کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسے میں خود ہی منا لوں گی تو ماں باپ، جولیا نے کہا، اور تنویر کا رنگ اور زرد پڑ گیا۔ تو پھر بسم اللہ کرو اور تنویر سے کہو کہ وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، عمران نے تنویر کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، تنویر گرایا۔ لو، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم اسے منا لو گی مگر یہ تو مجھے شوٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، عمران نے کہا تو جولیا تنویر کی جانب تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ ہوش میں رہ کر بات کرو تنویر، جولیا نے گرا کر کہا، اور تنویر جولیا کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اب چلنا ہے تو چلو ورنہ کورٹ کا ٹائم نکل جائے گا، جولیا نے کہا تو عمران آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گیا۔ جولیا کے چہرے پر شرارت کے تاثرات دیکھ کر باقی سب مسکرائے جا رہے تھے۔ جولیا نے عمران کو پہلی بار آڑے ہاتھوں لیا تھا اور عمران اب اس سے کنی کتراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں عمران صاحب، واقعی اب یہ روز روز کی باتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ جب دلہا دلہن راضی ہے تو ہم سب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ چلیں، ہم سب آپ کے اور مس جولیا کے گواہ بن جائیں گے، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مام مجھے وہ آ رہا ہے، تم انتظار کرو، میں ابھی آیا، عمران نے انہیں چھوٹی انگلی دکھا کر واش روم جانے کا کہا، پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں وہاں سے اندرونی کمرے کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر وہ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ ویل ڈن مس جولیا، آج پہلی بار عمران صاحب بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ویل ڈن، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اتنے آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، تنویر کی وجہ سے بات نہ بڑھ جائے اسی لیے عمران صاحب جان بوجھ کر یہاں سے بھاگ گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہیں، آج وہ بھاگ تو گئے ہیں نا، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ٹریکر چونک پڑا۔ کیت نے ٹریکر سسٹم آن کر دیا ہے، ٹائیگر نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کمپیوٹر اسکرین پر شہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا جہاں ایک سرخ رنگ کا اسپاٹ سپارک کرنا شروع ہو گیا تھا جو پہلے اسکرین پر نہیں تھا۔
یہ کون سا علاقہ سرچ ہو رہا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ نیو ایمن ٹاؤن کا علاقہ ہے، پورا پتہ ہے سیکٹر بی کوٹھی نمبر 7، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو یہ اس جگہ ہمیں شکار کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے شکار کی پوری تیاری کر لی ہے، اسی لیے کیت نے ٹریکر سسٹم آن کر لیا ہے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران اس کمرے سے باہر آ گیا جس میں وہ گیا تھا۔ اس کے جسم پر جینز کی جیکٹ تھی اور اس کی جیبیں پھولی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ہارڈ بلاکس پہن لیا ہے، تم سب بھی کمروں میں جاؤ اور ایک ایک کر کے ہارڈ بلاکس پہن لو، تم سب کے لیے میں نے کمرے میں سامان بھی نکال لیا ہے، وہ سب اپنے لباسوں میں چھپا لو، ہم کلارک اور اس کے ساتھیوں کے پاس ضرور جائیں گے اور ان کے بچھائے ہوئے جال کو تار تار کر کے انہیں بھی ختم کر دیں گے اور ان کی قید سے ڈاکٹر مبشر ملک کو بھی صحیح سلامت نکال لائیں گے، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ ایک ایک کر کے کمرے میں گئے، انہوں نے اپنے لباسوں کے نیچے جھلی جیسی کھال پہن لی جس کی وجہ سے ان پر کسی گولی کا اثر نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی عام بم نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کمرے میں ان کے لیے اسلحہ بھی رکھا ہوا تھا جس میں عام اسلحے کے ساتھ جدید سائنسی اسلحہ بھی موجود تھا، انہوں نے اپنے اپنے حصے کا اسلحہ لیا اور باہر آ گئے۔ عمران نے باہر آتے ہی انہیں کھانے کے لیے ایک گولی دے دی تاکہ وہ ہر قسم کی زہریلی گیس سے محفوظ رہ سکیں، پھر اس نے انہیں آنکھوں پر لگانے کے لیے سیاہ رنگ کے لینس بھی دیے تاکہ کلارک اگر دوبارہ ان پر ڈیوکران فلیش کا استعمال کرے تو وہ ان لینس کی وجہ سے ان کے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ جولیا نے عمران کو بتا دیا تھا کہ کیت نے ٹریکر سسٹم آن کر لیا ہے جس سے ان کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے۔ عمران نے جوزف اور جوانا کو وہیں چھوڑا اور ٹائیگر سمیت اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر سیکٹر بی کوٹھی نمبر 7 کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ راستے میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ کلارک اور اس کے ساتھیوں نے کوٹھی میں ان کے لیے کیا جال بچھایا ہے اور وہ اس جال سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ عمران نے انہیں بتایا تھا کہ کلارک اور اس کے ساتھیوں کو صرف ٹائیگر زندہ سلامت چاہیے، باقی وہ سب کو ہلاک کرنا چاہتا ہے چونکہ کسی بھی انسان کا دماغ ہلاک ہونے کے بعد کئی گھنٹوں تک کام کرنا رہتا ہے، اسی لیے وہ عمران کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی عمران ہلاک ہو فوراً اس کا مائنڈ سکین کر لیا جائے اور اس کے مائنڈ میں جو بھی معلومات ہوں وہ سب کی سب ہیک کر لی جائیں۔ ان کا پروگرام جامع تھا، انہوں نے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کے لیے واقعی کوٹھی میں ہر طرف موت کا جال پھیلا دیا تھا جس سے عمران اور اس کے ساتھی کے بچنے کے چانس بہت محدود تھے، لیکن عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں مکمل تیاری کر کے جا رہا تھا تاکہ وہ کلارک اور اس کے ساتھیوں کے کوٹھی میں پھیلائے ہوئے موت کے جال کے بہیے ادھیڑ سکے اور انہیں شکست دے سکے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایمن ٹاؤن کے علاقے میں تھے، انہیں سیکٹر بی اور کوٹھی نمبر 7 تلاش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، یہ چونکہ نو آباد علاقہ تھا اسی لیے وہاں ہر طرف خاموشی اور ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ کوٹھی انتہائی وسیع اور عریض تھی اور چاروں طرف سے اونچی دیواروں سے گھری ہوئی تھی، دیواروں پر ہاردار تار لگے ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کوٹھی کا چاروں طرف سے جائزہ لیا، پھر عمران کوٹھی کے اندر بلیو لائٹ کیم چشمے کی مدد سے جھانکنے لگا۔ یہ کوٹھی بھی بظاہر پہلی کوٹھی کی طرح خالی معلوم ہو رہی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ کوٹھی خالی نہیں ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک کے ہمراہ اسی کوٹھی میں موجود ہیں، یہاں تو کوٹھی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک گیٹ کے، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب گیٹ کے سامنے جمع ہو گئے تھے، انہوں نے کوٹھی کے گیٹ اور دیواروں پر موجود تاروں میں برقی رو چھوڑ رکھی ہے جو اگر ہم سے چھو بھی گئی تو ہم فوراً جل کر ہلاک ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ ہم نے ہارڈ بلاکس پہن رکھے ہیں، کیا ہارڈ بلاکس کی موجودگی میں بھی ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، ہارڈ بلاکس غیر موصل ہے اور غیر موصل سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر میں گیٹ کو میزائل سے اڑا دیتا ہوں، تنویر نے کہا۔ گیٹ کی بجائے یہ دیوار اڑاؤ، گیٹ کے پاس انہوں نے کیپسول بم بکھیر رکھے ہیں تاکہ ہم جیسے ہی اندر جائیں ہمارے پیر ان کیپسولز پر پڑیں اور زوردار دھماکوں سے ہمارے ہوش اڑ جائیں اور ہم بے ہوش ہو جائیں، عمران نے کہا۔ تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس نے جیب سے منی میزائل گن نکال کر سامنے موجود دیوار کا نشانہ لے کر میزائل فائر کر دیا، میزائل شعلے اگلتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور زوردار دھماکے کے ساتھ باؤنڈری وال ہوا میں بکھرتی چلی گئی، دھماکے سے ارد گرد کا علاقہ بری طرح سے گونج اٹھا تھا۔ جیسے ہی دھماکے سے دیوار اڑی وہ سب تیزی سے ہلا کی طرف بڑھے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے دیوار کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ اب وہ ایک لان میں تھے جو کافی بڑا تھا، لان کے کناروں پر کیاریاں اگی ہوئی تھیں اور وہاں کافی مختلف پودوں کے ساتھ چند چھوٹے موٹے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تھے اور عقابی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، پورچ میں بھی کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی کوٹھی ہے جہاں کلارک اور اس کے ساتھی موجود ہیں؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، کیت کے پاس ٹائیگر کی ریڈ کرسٹل رنگ ہے جس کے ٹریکر کا کاشن اسی کوٹھی سے مل رہا تھا۔ کیوں ٹائیگر؟ عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ یس پاس کار سے نکلتے ہوئے میں نے کمپیوٹر چیک کیا تھا، کاشن اب بھی اس رہائش گاہ سے مل رہا ہے، وہ سب یہیں موجود ہیں، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہاں اس قدر خاموشی کیوں ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ یہاں انہوں نے ہمارے لیے موت کا جو جال پھیلایا ہوا ہے وہ اس میں ہمارے پھنسنے کا انتظار کرنے لگے ہیں، جیسے ہی ہم ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسیں گے وہ اپنے بلوں سے خود ہی نکل کر باہر آ جائیں گے، عمران نے جواب دیا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔
اسے آگے بڑھتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی مشین پسٹلز لیے آگے بڑھے۔ ابھی عمران نے چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک اس کے پیروں کے نیچے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اسے اپنے پیروں کے نیچے سے دھواں سا نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھی بھی جو کہ آگے بڑھائے تھے، اسی لیے انہیں بھی اپنے پیروں کے نیچے دھمک سی محسوس ہوئی تھی اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی دھواں نکلنے لگا تھا۔ دھواں آن واحد میں پھیل گیا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے جیسے اس دھوئیں میں چھپ سے گئے۔ یہ زہریلا دھواں تھا۔ لان میں چھوٹے چھوٹے کیپسولز بکھرے ہوئے تھے جو روشنی کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ان کے پیروں تلے ٹوٹ گئے تھے، گو کہ انہوں نے ہر قسم کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے اینٹی گولیاں کھا رکھی تھیں، لیکن احتیاط کے طور پر انہوں نے سانس روک لیے تھے تاکہ گیس کا ان پر معمولی سا بھی اثر نہ ہو سکے۔ آگے بڑھو، عمران نے کہا تو وہ دھوئیں سے نکل کر آگے بڑھے۔ اسی لمحے اچانک رہائشی عمارت کے مختلف حصوں سے چھوٹے چھوٹے خانے کھلے اور ان خانوں سے چمکدار کیپسول نکل کر ان کے ارد گرد آ کر گرنے لگے۔ جیسے ہی کوئی کیپسول ان کے قریب گرتا، اچانک تیز روشنی چمکتی اور اس روشنی میں ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں حیرہ سی ہو کر رہ جاتی۔ یہ ڈیوکران فلیش ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس فلیش سے بچنے کے لیے میں نے تمہیں پہلے ہی لینس لگوا رکھے ہیں، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ سامنے سے مسلسل شیشے کے کیپسول نکل کر ان کے ارد گرد پھٹ رہے تھے اور ہر طرف ایک لمحے کے لیے یوں روشنی بکھر جاتی تھی جیسے وہاں سینکڑوں کیمروں کے فلیش چمک رہے ہوں اور ان کی تصویریں بنائی جا رہی ہوں۔ ان سب نے آنکھوں پر مخصوص لینس لگا رکھے تھے، اسی لیے انہیں اس فلیش کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک دائیں دیوار سے ایک بڑا خانہ کھلا اور اس میں سے ایک میزائل لانچر نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ میزائل لانچر سے کوئی میزائل فائر ہوتا، تنویر نے فوراً ہاتھ میں پکڑا ہوا منی میزائل لانچر کا رخ اس دیوار کی طرف کیا اور لانچر کا بٹن پریس کر دیا۔ اس کے میزائل لانچر سے منی میزائل نکلا اور دیوار سے نکلے ہوئے بڑے میزائل لانچر کی نال میں گھستا چلا گیا۔ دوسرے لمحے زوردار دھماکے سے نہ صرف میزائل لانچر کے پرہچے اڑ گئے بلکہ دیوار کا بڑا حصہ بھی ٹوٹ کر الگ ہوتا چلا گیا۔ تنویر نے دائیں طرف دیوار کے لانچر کو نشانہ بنایا تھا، بائیں طرف موجود دیوار سے بھی ایسا ہی لانچر نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس لانچر کو نشانہ بناتا، اس لانچر سے ایک میزائل نکلا اور شعاع کی تیز آواز نکالتا ہوا عین ان کے سامنے زمین سے آ ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ سب دھماکے کی شدت سے اچھل کر پیچھے جا گرے۔ اس میزائل سے بھی انہیں ہارڈ بلاکس نے بچا لیا تھا، لیکن دھماکے کی ریزسٹنٹ کی شدت نے انہیں اچھال پھینکا تھا۔ ابھی وہ اٹھ ہی رہے تھے کہ اسی لمحے لانچر سے ایک اور میزائل فائر ہوا تو وہ اٹھتے اٹھتے فوراً زمین سے چپک گئے۔ میزائل ان کے جسموں سے 1 فٹ کی بلندی سے شعلے اگلتا ہوا نکلتا چلا گیا اور سامنے موجود دیوار سے ٹکرایا۔ زوردار دھماکے سے دیوار کے ٹکڑے اڑتے نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ لانچر سے تیسرا میزائل فائر ہوتا، ٹائیگر نے بھی بجلی کسی تیزی سے جیب سے منی میزائل لانچر نکالا اور دیوار سے نکلے ہوئے میزائل لانچر کو نشانہ بنا دیا۔ زوردار دھماکے سے اس میزائل لانچر کے بھی پرہجے اڑتے چلے گئے۔ دوسرے میزائل لانچر کو تباہ ہوتے دیکھ کر وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں بکھر کر سامنے کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ تنویر اور ٹائیگر دیواروں کا نشانہ لے کر میزائل فائر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے رہائشی حصے کے دیواروں کے پرہچے اڑتے جا رہے تھے اور میزائل لانچر خاموش ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے دیواروں میں چھپی ہوئی تمام لانچر میزائل گنوں کو خاموش کر دیا۔ ہر طرف دھواں اور بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لان سے گزر کر وہ برآمدے میں آئے تو اچانک چٹک چٹک کی آوازوں کے ساتھ ان پر نیلے رنگ کی روشنی کی دھاریں سی آ پڑیں۔ نیلی روشنی کی دھاریں دیکھ کر عمران نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی شیشے کی گیند نکالی اور اسے پوری قوت سے زمین پر مار دیا۔ گیند دھماکے سے پھٹی اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو چھت کے وہ سوراخ بند ہو گئے تھے جہاں سے ان پر نیلی روشنی کی دھاریں نکل کر پڑ رہی تھیں۔ کارسل ریز تھی جس سے وہ ہمارے جسموں کا تمام نظام مفلوج کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے ریز فائر کرنے والی لینس کو وائٹ اسموک سے جام کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ وہ سب برآمدے کے اس حصے میں تھے جہاں چاروں طرف ستون تھے اور سامنے رہائش گاہ میں داخل ہونے کے 2 بڑے بڑے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ تنویر اور ٹائیگر نے میزائل مار کر ان دونوں دروازوں کو اڑا دیا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے اور تیزی سے سامنے کی طرف بھاگنے لگے۔ ابھی انہوں نے آتی راہداری کراس کی ہوگی کہ اچانک راہداریوں کے دائیں بائیں سے لیزر لائٹس کی لکیروں کا جال سا نکل کر ان کے ارد گرد پھیلتا چلا گیا۔ لیزر لائٹس کی لکیریں راہداری کے دونوں اطراف سے نکل رہی تھیں اور راہداری کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سے لکیریں نہ نکل رہی ہوں۔ ان لکیروں کو دیکھتے ہی عمران نے انہیں فرش پر گرنے کا کہہ دیا تھا۔ لیزر لائٹس کا جال ان سے 1 فٹ کی بلندی پر تھا۔ شاید اسرائیلی ایجنٹوں کا خیال تھا کہ وہ جیسے ہی راہداری میں داخل ہوں گے ان لیزر لائٹس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ لیزر لائٹس اصل میں لیزر کٹر تھے جن کی ذات میں آتے ہی ان سب کے ٹکڑے ہو سکتے تھے، اسی لیے وہ فوراً زمین پر گر گئے تھے۔ نیچے اتنا خلا موجود تھا کہ وہ کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے تھے۔ عمران ان سے آگے تھا۔ وہ پیٹ کے بل آگے رینگنے لگا تو اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ عمران رینگتا ہوا راہداری کے آخری سرے پر پہنچا ہی تھا کہ وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو بھی وہیں رکنے کا کہا تو وہ بھی سب رک گئے۔ عمران کی نظریں راہداری کے سرے پر موجود ایک باریک تار پر جمی ہوئی تھی جو راہداری کی ایک دیوار سے نکل کر دوسری دیوار تک جا رہا تھا۔ تار چمکدار تھا اس لیے آسانی سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن عمران کی عقابی نظروں نے اس تار کو دیکھ لیا تھا۔
وہ چند لمحے تار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور سائیڈ کی دیوار سے لگ کر آگے رینگنے لگا۔ راہداری کے سرے پر جا کر اس نے تار کے ساتھ ساتھ راہداری کی دوسری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تار ایک چھوٹی سی مشین کے ساتھ منسلک تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کلارک کو یقین تھا کہ وہ سب لیزر کٹر سے بچنے کے لیے زمین پر رینگ کر اندھا دھند آگے بڑھیں گے اور اس تار سے چھو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ تار سے چھوئیں گے، تار کے ساتھ منسلک مشین آن ہو جائے گی اور فرش پر تیز برقی رو دوڑ جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اچھل اچھل کر اوپر موجود لیزر کٹر سے ٹکرائیں گے اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ عمران نے تار سے بچاتے ہوئے ہاتھ مشین کی طرف بڑھایا اور پھر مشین پر لگے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ مشین پر 4 بٹن تھے جو آن تھے۔ عمران نے باری باری انہیں آف کیا تو مشین آف ہو گئی۔ مشین کے آف ہوتے ہی عمران نے تار پکڑ کر ایک جھٹکے سے توڑ کر مشین سے الگ کر دیا، پھر وہ رینگ کر دوسری طرف آ گیا۔ سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال میں آتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہال میں آنے کا کہا تو وہ بھی سب لیزر کٹر لکیروں کے نیچے سے رینگتے ہوئے اس طرف آ گئے اور اطمینان بھرے انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہال خالی تھا، سامنے بھی چند کمروں کے دروازے تھے جو بند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ راہداری کے دونوں سروں پر سیڑھیاں سی گھومتی ہوئی اوپر جا رہی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی اوپر جانے کے بجائے سامنے کی طرف بڑھے تو اچانک چھت سے ان پر ایک بار پھر سرخ روشنی کی دھاریں سی آ پڑی۔ عمران نے اس روشنی سے بچنے کے لیے جیب سے ویسا ہی گیند نکالنا چاہا جیسا اس نے باہر برآمدے میں نیلی روشنی کی دھاروں سے بچنے کے لیے نکالا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیب سے گیند نکالتا اسے اچانک اپنے جسم سے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ عمران نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج سا ہو کر رہ گیا۔ ہررا ہررا، اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، آخر میں ان سب کو بے بس کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہوں، کلارک نے اچانک ایک زوردار نعرہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ کلارک اور اس کے ساتھی رہائش گاہ کے ایک تہھانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک بڑے سائز کی LCD اسکرین تھی جو ایک کمپیوٹر سے منسلک تھی۔ اسکرین پر کوٹھی کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کوٹھی کے اسی ہال کا منظر تھا جہاں عمران اور اس کے ساتھیوں پر چھت سے سرخ رنگ کی روشنی کی دھاریں سی نکل کر پڑ رہی تھیں اور عمران اور اس کے ساتھی یوں ساکت کھڑے دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر انہیں پتھر کے بتوں میں بدل دیا۔ کلارک اور اس کے ساتھی کافی دیر سے اسکرین کے سامنے بیٹھے عمران اور اس کے ساتھی کو کوٹھی میں داخل ہوتے اور اپنے بچھائے ہوئے موت کے جال سے بچتے دیکھ رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی پر نہ تو ڈیوکران فلیش کا کچھ اثر ہوا تھا، نہ انہیں میزائلوں نے کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ انہیں موت کے منہ سے بار بار بچتے دیکھ کر کلارک اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی جس انداز میں موت کے جال سے بچ کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ کسی دوسری دنیا کے مخلوق ہوں، جن پر نہ تو بم کا اثر ہو رہا تھا اور نہ کسی ریس کا۔ یہاں تک کہ جب عمران اور اس کے ساتھیوں پر برآمدے میں بلیو لائٹس کی روشنی پڑی اور عمران نے جیب سے ایک گیند سے نکال کر وہاں دھواں پھیلا کر بلیو لائٹس کے نظام کو منجمد کر دیا تو کلارک نے غصے اور پریشانی سے جبڑے بینچ لیے تھے۔ پھر یہ دیکھ کر اس کا غصہ اور پریشانی بڑھتی گئی کہ عمران اور اس کے ساتھی راہداری میں بھی کٹر ریزوں سے بچ کر رینگتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے اور عمران نے اس مشین کو بھی ناکارہ کر دیا تھا جس سے راہداری کے فرش پر تیز برقی رو دوڑائی جا سکتی تھی۔ جب عمران اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہوئے تو کلارک نے غصے سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کمپیوٹر کے کی پیڈ کا ایک بٹن پریس کر کے ان پر ریڈ لائٹ پھینک دی۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں پر ریڈ لائٹ کی دھاریں پڑیں وہ وہیں ساکت ہو گئے اور انہیں ساکت ہوتے دیکھ کر کلارک کا چہرہ فرتے جوش سے تمتما اٹھا اور وہ نعرے لگاتا ہوا بے اختیار مسرت بھرے انداز میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز! عمران اور اس کے ساتھی نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان پر نہ تو کسی ریس کا کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ ہی میزائلوں کا۔ یہ تو میزائلوں کی بچھاڑوں میں یوں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے جیسے ان کے جسم فولاد کے بنے ہوئے ہوں، اور اس بار نہ تو ان پر کسی زہریلی گیس کا کوئی اثر ہوا ہے اور نہ ڈیوکران فلیش کا۔ ہیرسن نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی ہم سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں، وہ یہاں مکمل تیاری سے آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کیت کے اچانک ریڈ کرسٹل رنگ کے ٹریکر آن ہونے کی وجہ سے انہیں شک ہو گیا ہو اور انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ہم نے جان بوجھ کر انہیں یہاں آنے کی دعوت دی ہے اور یہاں ہم نے ان کے لیے ہر طرف موت کا جال پھیلا رکھا ہے، اسی لیے وہ یہاں پوری تیاری کر کے آئے ہوں تاکہ وہ ہمارے پھیلائے ہوئے موت کے جال سے خود کو بچا سکیں، ہیرس نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح یہ سب ہمارے موت کے جال کو تار تار کرتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ مجھے تو شک ہو رہا تھا کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور یہ ہر دروازہ اور ہر دیوار توڑتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہم ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکیں گے، لیکن آخرکار کلارک کی ریڈ لائٹ نے کام کر دکھایا ہے اور ان سب کو مفلوج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، کیت نے کہا۔ یہ میرا آخری سائنسی حربہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی میرے بچھائے ہوئے موت کے ہر جال کو شاید توڑ دیں، لیکن وہ ریڈ لائٹ سے کسی بھی طور پر نہیں بچ سکیں گے۔ ریڈ لائٹ نے ان کے جسموں کی ساری طاقتیں سلب کر لی ہیں، اب وہ کچھ بھی کر لیں اس جگہ سے معمولی سی بھی جنبش نہیں کر سکیں گے۔ میں آدھے گھنٹے تک انہیں اسی طرح سے ریڈ لائٹ کے حصار میں رکھوں گا، آدھے گھنٹے بعد ان کی رگوں میں خون کی گردش رک جائے گی اور ان کے دل بھی دھڑکنا بند ہو جائیں گے، یہ سب اسی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے
اور پھر میں ان میں سے عمران کو الگ کر کے اس کا مائنڈ سکین کروں گا اور اس کے مائنڈ سے وہ کوڈ کی نکال لوں گا جسے ڈاکٹر مبشر ملک کا مائنڈ اوپن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ عمران G4 کے باقی سائنسدانوں کے بارے میں بھی جانتا ہوگا۔ عمران کے ذریعے ہی مجھے ان سائنسدانوں کے ٹھکانوں اور اس لیبارٹری کا بھی پتہ چل جائے گا جہاں G4 اسرائیلی سائنسدان کے فارمولے اور ڈبل ون مشین پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اس لیبارٹری سے جا کر نہ صرف ڈبل ون کا فارمولہ اڑا لائیں گے بلکہ اس لیبارٹری اور مشین کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اس طرح پاکیشیا کبھی بھی ڈبل ون فارمولے کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس مشن کے ساتھ ساتھ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کا کریڈٹ بھی ہمیں مل جائے گا اور ہمارے اس مشن کو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں بے پناہ سراہا جائے گا، کلارک نے کہا۔ تو کیا آدھے گھنٹے بعد یہ سب ہلاک ہو جائیں گے؟ کیت نے کلارک کی بات سن کر غصے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب ان کی ہلاکت طے ہے۔ جب تک ان پر ریڈ لائٹ پڑ رہی ہے یہ اپنی جگہ سے معمولی سی بھی حرکت نہیں کر سکیں گے، کلارک نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو کیا ٹائیگر بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا؟ کیت نے اسی انداز میں کہا تو کلارک چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ او ہاں، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں رہا ہے۔ ٹائیگر بھی ریڈ لائٹ کا شکار بنا ہوا ہے۔ اسے بچانے کے لیے میں عمران اور اس کے باقی ساتھیوں پر سے ریڈ لائٹ نہیں ہٹا سکتا۔ اگر میں نے ریڈ لائٹ آف کی تو اس کی ساری توانائی فوراً بحال ہو جائے گی، پھر ان پر دوبارہ ریڈ لائٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ سوری کیت، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا ہوں، اب تمہیں ٹائیگر کو بھولنا ہی پڑے گا، کلارک نے کہا تو کیت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ زیادتی ہے کلارک، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ٹائیگر کو کچھ نہیں ہونے دو گے۔ اگر وہ باہر گولیوں کا بھی شکار ہو جاتا تو تم نے اسے میرے لیے زندہ بچانے کا وعدہ کیا تھا، اب تم اپنی بات سے کیسے مکر سکتے ہو؟ یہ غلط ہے، سراسر غلط، کیت نے غصیلے لہجے میں کہا۔ موت و جنگ کی بازی میں سب کچھ جائز ہوتا ہے ڈیئر، اب اس بات کو بھول جاؤ کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت یقینی ہو چکی ہے، کلارک نے کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ٹائیگر کو پسند کرتی ہوں، میں اسے مرنے نہیں دوں گی۔ تم باقی سب کو ہلاک کر دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ٹائیگر زندہ رہے گا میرے لیے، ہر حال میں اور ہر صورت میں، سمجھے تم؟ کیت نے غصیلے لہجے میں کہا اور وہ کرسی سے اٹھ کر فوراً سامنے موجود دروازے کی جانب بھاگی۔ ارے رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ کیت میری بات سنو، کیت کو دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر کلارک نے بوکھلا کر چیختے ہوئے کہا، لیکن اب بھلا کیت کہاں رکنے والی تھی؟ روکو، پکڑو اسے، یہ باہر گئی تو سب کچھ الٹ کر رکھ دے گی، روکو اسے، کلارک نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو ہیڈسن اور ہیرس اٹھ کر تیزی سے کیت کے پیچھے لپکے، لیکن کیت اتنی دیر میں دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ ہیڈسن اور ہیرس بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے تو کلارک غراتا ہوا اٹھا اور وہ بھی باہر کی جانب بھاگ اٹھا۔ مختلف راستوں سے بھاگتا ہوا وہ اس ہال نما کمرے میں آ گیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی سرخ روشنی کی دھاروں میں ساکت کھڑے تھے۔ کیت، ہیڈسن اور ہیرس بھی اسی حال میں پہنچ چکے تھے۔ کیٹ ٹائیگر کے سامنے کھڑی اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیڈسن اور ہیرس نے کیت کو اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا تاکہ کیت روشنی کے حالے میں نہ چلی جائے جس میں ٹائیگر موجود تھا۔ اسے بچاؤ کلارک، جیسے بھی ہو اسے بچاؤ ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کیت نے کلارک کو آتے دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ نو کیت، میں نے کہا ہے نا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، ریڈ لائٹ نے اس کے اعصاب منجمد کر دیے ہیں، ان میں سے کسی کا بچنا اب ناممکن ہے، اب تک ان کے جسموں کی رگیں سکڑ گئی ہوں گی اور ان کے خون کی روانی رک گئی ہوگی۔ اب اگر میں ان سے ریڈ لائٹ ہٹا بھی لوں تو یہ نہیں بچ سکیں گے، ان کے دل کام نہیں کریں گے، کلارک نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ تو کیا یہ مر جائے گا؟ یہ میرا کبھی نہیں ہو سکے گا، کیت نے حسرت زدہ نظروں سے ٹائیگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر یہ ریڈ لائٹ کی زد میں نہ آیا ہوتا تو یہ زندہ رہتا، لیکن اب یہ ناممکن ہے، کلارک نے کہا تو کیت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے کلارک، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں کیت نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو کلارک نے بے اختیار جبڑے بینچ لیے، اسے کیت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ خود کو سنبھالو کیت، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے، ہیرس نے کیت کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے، چھوڑو مجھے، کیت نے اس سے اور ہیڈسن سے زوردار جھٹکوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کلارک نے انہیں کیت کے ہاتھ چھوڑنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ کیت دیوانوں کی طرح سرخ روشنی میں ساکت کھڑے ٹائیگر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بس ایک منٹ بعد ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل جائیں گی اور یہ حالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح گر جائیں گے، تم یہی رہو، جیسے ہی یہ گریں گے میں ان پر سے ریڈ لائٹ ختم کر دوں گا، باقی سب کو چھوڑ کر عمران کو اٹھا کر تہانے میں لے آنا تاکہ میں اس کے مردہ ہوتے ہوئے دماغ کو سکین کر سکوں۔ کلارک نے کلائی میں بندھی ہوئی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے ہیڈسن اور ہیرس سے مخاطب ہو کر کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کلارک انہیں وہیں چھوڑ کر جانے کے لیے مڑا۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلارک، میں یہیں سے اپنے اوپر اور اپنے ساتھیوں کے اوپر پڑتی ہوئی ریڈ لائٹ ہٹا دیتا ہوں۔ اچانک ایک شوخ آواز ہال میں گونجی اور کلارک بری طرح سے چیخ اٹھا، وہ زخمی ناک کی طرح پلٹا۔
پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کہ عمران ریڈ لائٹ کی دھار میں کھڑا یوں ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا جیسے وہ ورزش کر رہا ہو۔ اس کا جسم ساکت نہیں تھا۔ اسے حرکت کرتے دیکھ کر کیتھ، ہیرسن اور ہیرس کی بھی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کیا مطلب تم ریڈ لائٹ میں حرکت میں کیسے آ سکتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کلارک نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے قدم بڑھائے اور ریڈ لائٹ کے حالے سے نکل کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ ریڈ لائٹ کے حالے سے باہر آیا، اس نے دایاں ہاتھ زور سے جھٹکا تو اچانک چھت سے نکلتی ہوئی سرخ روشنی کی دھاریں ختم ہو گئیں۔ سرخ روشنی کی دھاریں ختم ہوئی تو عمران کے ساتھیوں کے جسموں میں بھی جیسے نئی جان سی پڑ گئی اور وہ نہ صرف پلکیں جھپکانا شروع ہو گئے بلکہ ان کے جسم بھی متحرک ہو گئے۔ ریڈ لائٹ ختم ہوتے اور ان سب کو حرکت کرتے دیکھ کر کلارک سمیت اس کے ساتھیوں کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں اور وہ اپنی جگہوں پر یوں ساکت ہو گئے تھے جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی بجائے وہ ریڈ لائٹ کے حالوں میں آ گئے ہوں اور ریڈ لائٹ نے انہیں مفلوج کر دیا ہو۔ یہ سب کیا تھا عمران؟ ہمیں تو واقعی یہی محسوس ہوا تھا جیسے ہمارے جسموں سے جان نکل گئی ہو اور اب ہم کبھی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے جسموں سے جان بھی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اپنے دل بھی ڈوبتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے ان چاروں کو گھیر لو پھر بتاتا ہوں، جلدی کرو کہیں یہ نکل نہ جائیں۔ عمران نے کہا تو اس کے ساتھی فوراً حرکت میں آئے۔ انہوں نے کلارک اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ کلارک اور اس کے ساتھی تو پہلے ہی ساکت کھڑے تھے۔ شاید انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی، جن کی زندگی اور موت کے درمیان محض 1 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا، وہ سب موت کے منہ سے اس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر ریڈ لائٹ کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو اور وہ وقتی طور پر ریڈ لائٹ کے حصاروں میں ساکت ہوئے ہوں۔ ہاں تو مسٹر کلارک، اور سناؤ، تم اور تمہارے بیوی بچے کیسے ہیں؟ عمران نے مسکرا کر کلارک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مم میں کلارک کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں۔ ارے تم بکریوں کی طرح منمنا کیوں رہے ہو؟ میں تو تمہیں اچھا بھلا انسان سمجھتا تھا، عمران نے کہا تو کلارک کو یکلہت ہوش آ گیا۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ غیظ و غضب سے بگڑتا چلا گیا۔ اس نے اچھل کر عمران پر حملہ کرنا چاہا لیکن پھر اپنے گرد سیکرٹ سروس کے ممبران کو پھیلے دیکھ کر وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تو تم پر ریڈ لائٹ کا اثر نہیں ہوا تھا؟ کلارک نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہوا تھا، وقتی طور پر ریڈ لائٹ نے واقعی میرے اعصاب منجمد کر دیے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میرا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا، میں نے اپنی کلائی میں موجود رسٹ واچ کو ہلکا سا جھٹکا دے دیا تھا۔ جس طرح تم نے یہاں ہماری موت کے جال پھیلا رکھے تھے، اس طرح میں بھی ان جالوں کو تار تار کرنے کا سارا انتظام کر کے آیا تھا۔ اس رسٹ واچ میں نے ایک پروٹیکشن سسٹم ایڈجسٹ کر رکھا ہے جسے مخصوص انداز میں جھٹک کر آن کیا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم آن ہو جائے تو پھر ریڈ لائٹ کیا، اگر تم ہم پر آگ برسانے والی ریز بھی فائر کر دیتے تو اس کا بھی ہم پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایسے ہی رسٹ واچز میرے تمام ساتھیوں کی کلائیوں میں موجود ہیں اور یہ سب آپس میں لنکڈ ہیں۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی اپنے رسٹ واچ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیتا تو ایک ساتھ سب کی رسٹ واچز کا پروٹیکشن سسٹم آن ہو جاتا۔ اس پروٹیکشن سسٹم کی وجہ سے ہم پر ریڈ لائٹ کا اثر ضرور ہو رہا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم چاہتے تھے۔ ہمارے جسموں کے گرد ایک اور ریز پھیل گئی تھی جو ہمیں ریڈ لائٹ سے بچا رہی تھی۔ دوسری مرتبہ جب میں نے رسٹ واچ کو حرکت دی تو مجھ پر سے ریڈ لائٹ کا اثر مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ میرے ساتھی بھی ایسا کرتے تو یہ بھی حرکت کر سکتے تھے۔ میں رسٹ واچ کی پروٹیکشن ریز کی وجہ سے تمہاری ریڈ لائٹ کے حالے سے باہر آ گیا۔ پھر میں نے اسی رسٹ واچ کو اور جھٹکے دیے جس سے رسٹ واچ کا ایک اور سسٹم آن ہو گیا جو تمام حفاظتی نظام کو ایک لمحے میں شٹ ڈاؤن کر دیتا تھا۔ جیسے ہی رسٹ واچ کا سسٹم آن ہوا، تمہاری ریڈ لائٹ پھیلانے والا سسٹم ڈاؤن ہو گیا اور ریڈ لائٹ ختم ہو گئی، اور ریڈ لائٹ کے ختم ہوتے ہی میرے تمام ساتھیوں کے جسم بھی حرکت کے قابل ہو گئے۔ اس طرح میں نے تمہاری اس نئی اور خطرناک ایجاد سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی بچا لیا۔ کیوں؟ کیسا رہا؟ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور کلارک اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا تم جانتے تھے کہ ہم نے تم سب کے لیے یہاں موت کے جال پھیلا رکھے تھے؟ کلارک نے کہا۔ ہاں، میں نے تم سب کی باتیں سن لی تھی جب تم اپنے ساتھیوں کو ہمیں ہلاک کرنے کے لیے کوٹھی میں موت کے جال پھیلانے کی تفصیل بتا رہے تھے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ لیکن کیسے؟ تم ہماری باتیں کیسے سن سکتے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کلارک نے چیختے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ تمہاری مادام کیت کی مہربانی سے ممکن ہوا ہے مسٹر کلارک۔ یہ میری ایک انگوٹھی اپنے ساتھ لے آئی تھی جس میں ٹریکر سسٹم کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فنکشنز موجود ہیں۔ ان میں ایک DVR بھی سسٹم موجود ہے جس کے بارے میں شاید مادام کیت کو علم نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے ٹریکر سسٹم تو آف کر دیا تھا لیکن اس نے DVR سسٹم آف نہیں کیا تھا جس میں مسلسل ریکارڈنگ ہوتی رہی تھی، اور میں اس ریکارڈنگ کو ایک مخصوص سافٹ ویئر کے ریسیور کی مدد سے دور بیٹھا بھی سن سکتا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ تو کلارک کیت کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا جس کی وجہ سے اس کی ساری پلاننگ عمران کے علم میں آ گئی تھی، اور عمران اور اس کے ساتھی اس قدر خطرناک انداز میں پھیلائے گئے موت کے جال کو توڑتے ہوئے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتی تھی ٹائیگر، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ کلارک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب کو ہلاک کر دے گا، لیکن یہ تمہیں میرے لیے زندہ رکھے گا، لیکن آخری وقت میں اس نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا اور تمہیں بھی ہلاک کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ تم زندہ بچ گئے ہو، اسی لیے میں خوش ہوں، بے حد خوش، کیت نے کہا۔ ٹائیگر کو زندہ دیکھ کر واقعی اس کا چہرہ فرط مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے خوش نہیں ہوں کیت، اور نہ ہی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ او مگر کیوں؟ کیت نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ تم اسرائیلی ایجنٹ ہو اور تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمیں ہلاک کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن میں نے تمہیں اور تمہارے باس کی جان بھی تو بچائی ہے۔ اگر میں تمہیں اینٹی ڈیوکران انجیکشن نہ لگاتی اور تمہارے باس کے لیے انجیکشن اور سرین چھوڑ کر نہ آتی تو نہ تم بچ سکتے تھے اور نہ تمہارا باس، کیت نے کہا۔ وہ سب تم نے اپنے مفاد کے لیے کیا تھا، میں نے بھی باس کی طرح تم سب کی باتیں سن لی تھی۔ تم باس اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہتی تھی اور تم نے کلارک سے ڈیلنگ کی تھی کہ مجھے بے ہوش کر کے تم میرا مائنڈ سکین کراؤ گی اور مجھے اپنا دوست بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی وفادار بنا لو گی۔ تمہاری یہ سوچ انتہائی گھٹیا اور انتہائی افسوسناک تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تم میرے سامنے آؤ گی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا کہا؟ تم مجھے ہلاک کرو گے؟ مگر کیت نے کچھ کہنا چاہا۔ سوری مس کیت، میں اپنے ملک اور ساتھیوں کو چھوڑ کر نہ تمہاری دوستی قبول کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے لیے اس وطن کو چھوڑ کر اسرائیل جا سکتا ہوں، اسی لیے گڈ بائے، ٹائیگر نے کہا، اور ساتھ ہی اس کے مشین پسٹل نے شعلے اگلے اور کیت کے جسم میں گم ہوتے چلے گئے۔ کیت کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، پھر ٹائیگر کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوئی الٹ کر گرتی چلی گئی اور ساکت ہو گئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے احمق؟ تم نے کیت کو گولی مار دی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، ہیرس نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ ہیڈسن اور کلارک بھی کیت کو ٹائیگر کے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل ہونے کے پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ساتھ ان پر چھلانگیں لگائیں، لیکن اسی لمحے عمران کے سوا باقی سب کے مشین پسٹل گرجے اور کلارک، ہیڈسن اور ہیرس کے ہوا میں اٹھے ہوئے جسم گولیوں سے چھلنی ہوتے چلے گئے اور وہ وہیں گر کر ہلاک ہو گئے۔ چلو چھٹی ہوئی، تم سب نے تو ایک ساتھ ان کا کام تمام کر دیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو انہیں زندہ رکھ کر ہم نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ہمیں ہلاک کرنے میں کون سی کسر باقی چھوڑی تھی؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے ان سب پر نہیں، بیچاری کیت کی ہلاکت پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے واقعی ٹائیگر کی جان بچائی تھی اور ٹائیگر کی جان بچی تھی تو وہ میری جان بچا سکا تھا، اسے کسی کے دل کا کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا، وہ بیچاری اس پر مر مٹی تھی، عمران نے کیت کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مجھ پر مر مٹی تھی، اسی لیے تو میں نے اسے مار کر مٹی میں ملا دیا ہے باس، ٹائیگر نے مسکرا کر مر مٹی کو نئے انداز میں لیتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ ایسی باتیں مت کرو، اگر تنویر نے سن لیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں بھی کسی پر مر مٹا ہوں تو یہ مجھے سچ مچ مار کر مٹی میں ملا دے گا، عمران نے کنکھیوں سے جولیا اور تنویر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ کچھ دیر وہاں باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے رہائش گاہ کی تلاش لی تو انہیں رہائش گاہ کے ایک تہخانے میں ڈاکٹر مبشر ملک مل گئے۔ ڈاکٹر مبشر ملک گہری نیند میں تھے، عمران نے انہیں اسی حالت میں وہاں سے لے جانے کا کہا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے کلارک اور اس کے ساتھیوں کے ان مشینی آلات کا جائزہ لینا شروع ہو گیا، جس کی مدد سے کلارک اور اس کے ساتھیوں نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے رہائش گاہ میں موت کے ان گنت جال پھیلائے تھے۔ عمران نے تمام آلات اور مشینیں اپنے قبضے میں لے لی اور انہیں ٹائیگر کے سپرد کر کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تو ٹائیگر آلات سمیٹ کر اور مشینوں کے پرزے الگ الگ کرنا شروع ہو گیا تاکہ وہ سب سامان سمیٹ کر اپنے رہائش گاہ میں لے جا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہاں پہ ظہیر احمد کے بہترین ناول کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ناول پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ناول میں، اللہ حافظ۔